अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तहलका। मैं हूं मदिया खुशनूद और हमारे साथ मौजूद हैं खुशनूद अली खान साहब। लाहौर इस्लामाबाद के मौसम में काफ़ी फ़र्क आया, लेकिन कराची के हालात जब तक रेंजर्स की तैनाती थी तब तक बहुत ठीक थे, लेकिन कल से हालात ख़राब हो रहे हैं। जी खुशनूद साहब, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अनगिनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनके आल पर और उनकी औलाद पर। नाज़रीन, पहली बात तो यह है कि आज धरती माँ के एक ऐसे बेटे का यौम शहादत है जिसने पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान की, और ऐसे कुर्बान की कि जब भी धरती के उस बेटे कैप्टन सरवर शहीद का नाम आएगा, मेरे जैसों को सलाम करना पड़ेगा। अगर मुझे माइक ना लगा होता तो आप यकीन माने मैं उठता और बाकायदा सलूट करता कैप्टन सरवर शहीद को, इसलिए कि अगर कैप्टन सरवर शहीद और उन जैसे दूसरे बेटे जान ना दें या जाने ना दें तो शायद हमारे इतने दुश्मन हैं कि हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाए। अब मदिया में आता हूँ आपके सवाल की तरफ। ये मौसमों का फ़र्क और ख़ास तौर पर कराची में रेंजर्स। पहले तो मैं ज़िक्र करूँगा हमारे अपने प्रोफेशन के एक बहुत ही, वैसे वो सोशल एक्टिविस्ट हो गए हैं, उन्होंने तकरीबन जर्नलिज्म छोड़ दी थी, लेकिन अब्दुल वाहिद बलोच अंदरूने सिंध से कराची की तरफ सफ़र कर रहे थे, उन्हें अगवा कर लिया गया। अच्छा, सिर्फ वही नहीं हुआ, इसके अलावा कल कराची शहर में पार्किंग प्लाजा से फायरिंग करके, कल भी मैंने जिक्र किया था, 2 फौजी जवानों को शहीद कर दिया गया। मेरे नज़दीक उन्होंने भी कोई कम कारनामा सरअंजाम नहीं दिया, इसलिए कि जान देना शायद सबसे मुश्किल काम है। लेकिन उस पर मुझे एक फ़िक्रा कहना है सिंध हुकूमत के बारे में कि सिंध हुकूमत रेंजर्स की तैनाती या उन्हें इख्तियारात देने के मामले को बारगेनिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। एक बात याद रख लें, जिस दिन रेंजर्स तैनात होगी आपकी सारी बारगेनिंग एक तरफ रह जाएगी, आपके सारे इंस्ट्रूमेंट एक तरफ रह जाएंगे, और असद खरल को वो रगड़ा लगेगा कि आप याद रखेंगे, मेरी इस बात को नोट कर लीजिएगा, और जब ये ठीक हो जाए तो ज़रूर याद कीजिएगा मुझे। दूसरी बात ये कहनी है कि पार्किंग प्लाजा है, और पार्किंग प्लाजा में हर वक्त कैमरे ऑन हैं। जब कैमरे लगे ही इस काम के लिए हो कि उन्होंने वॉच करना है, तो मेरा पहला सवाल ये, और सिंध हुकूमत से है और सिंध के वजीर दाखिला से है, जो आज का वजीर दाखिला है, कि ये कैसे हुआ कि 2:30 बजे कैमरे ऑफ हो गए और 5 बजे ऑन हो गए। आपने दरमियान में 2 शहादतें करवा दी, मैं किससे उनके लहू का हिसाब मांगूं? इसलिए जरा इसे सोचिए कि ये जो आपका बार्गेनिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये मेरे 2 वर्दी वालों की जान ले गया है, और खून अर्जा नहीं है वर्दी वालों का, वो भी जान रखते हैं, मुल्क के लिए जाने दे रहे हैं, लेकिन आप शायद मामले को किसी और तरफ ले जा रहे हैं। अब कराची की बात मदिया आपने पूछी। दूसरा मामला यह है कि एक सियासी जमात का दफ्तर, और उसमें से 8 बोरियां असले की बरामद हो रही हैं। यही मामला था, इसी पर आपको एतराज था कि रेंजर्स बोरियां नहीं भरने दे रही थी, कि रेंजर्स इन बोरियों में भरे असले को नहीं चलाने दे रही थी। लिहाजा फैसला हो गया बुनियादी तौर पर कि जो बोरियां भरवा कर रखने वाले हैं वो बहरहाल कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान का इस्तेकाम खतरे में पड़े। लेकिन शायद आप भी बहुत ज़्यादा दिन बार्गेनिंग नहीं कर सकेंगे, और मरकज़ी हुकूमत भी शायद इस पर सौदा नहीं करेगी। उसी कराची से कल वो वसीम अख्तर जो कहते थे कि मैं मेयर मुंतखब हूँ, उनका बयान आता है, मैंने अल्ताफ़ हुसैन के कहने पर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के जुलूस पर फायरिंग करवाई थी और लोग मरवाए थे। मैं पूछता हूँ मुल्क के इदारों से, मुल्क के ज़िम्मेदारों से, उनसे भी जो सियासतदान हैं और इक़्तिदार में हैं, और उनसे भी जो इदारे हैं इस मुल्क के इस्तेकाम के, कि जब ये बात तय हो गई कि एक सियासी जमात किसी भी वक्त कितने भी लोग मरवा सकती है, तो क्या इसके लिए अभी और शवाहिद की ज़रूरत है? एक बात और मैंने पूछना है,
کہ جن کے بارے میں یہ بیان آ رہا ہے کہ وہ افتخار چودھری کے جلوس پر فائرنگ کروا دیتے ہیں. آپ کا نیا چیف منسٹر، نامزد چیف منسٹر جاتا ہے اور ان کی ترلا کرتا ہے. کیا آپ نے اس حکومت کو کسی اور کام کے لیے استعمال کرنا ہے یا اسے پریشر میں رکھنا ہے؟ آپ کس بات، ایم کیو ایم کے 2 ووٹ 4 ووٹ 6 ووٹ 8 ووٹ 10 ووٹ 12 ووٹ کیا وہ اس ملک سے زیادہ قیمتی ہیں؟ اور کیا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور جناب ذوالفقار علی بھٹو نے جانیں اس جمہوریت کے لیے دی تھی جس میں پاکستان کے عوام کو مروانے والوں کے ساتھ آپ کا اتحاد ہوگا؟ میں چاہوں گا آپ اس پہ ضرور بولیں، آپ یہاں اپنا موقف ضرور دیں. آئندہ ہم یہاں ٹیلی فون لائن رکھا کریں گے اور آپ ضرور پوچھئے گا کہ کیا ہے. دیکھیے ایک دوسری بات کہی ہے مراد علی شاہ نے جو نئے نامزد وزیر اعلیٰ کہ ہمارا مرکز سے کوئی پھڈا نہیں ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ بتا دیجئے وہ کون کون سے نکات ہیں جن پہ آپ کا پھڈا ہے اور وہ کون کون سے نکات ہیں جن پر آپ کا پھڈا نہیں ہے. اور آپ نے اس میں اداروں کا بھی ذکر کیا ہے کہ مرکز سے ٹکراؤ نہیں چاہتے. کس سے ٹکراؤ آپ کا؟ وہاں تو بات کر رہے ہیں آپ ہی محمد نواز شریف سے، آپ کے درمیان اتحاد اور اتفاق بھی ہے، لہذا ٹکراؤ تو آپ کا اداروں سے ہے. وہ ذرا بتا دیجئے، کھل جائیے کہ کیا کیا کس کس بات پر ٹکراؤ ہے. اور اب میں اس پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ نمبروں کی گیم میں معاملہ کہاں پہنچے. کوئی مدیہ بات آپ تو نہیں پوچھنا چاہتی؟ اچھا دیکھیے کیوں ہے نمبر آف گیمز کا پھڈا؟ اس لیے کہ قائم علی شاہ کا سندھ میں ایک بہت اثر ہے، لیکن نمبروں کی گیم پورا کر لیں گے آصف علی زرداری دبئی سے. آج میرے پاس نہیں ہے لیکن میں آپ کو نیب کا ایک کاغذ دکھا دوں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب زدہ لوگوں کو سندھ حکومت یا سندھ کابینہ میں شامل نہیں کریں گے. سوال یہ ہے کہ مراد علی شاہ تو 3 مرتبہ نیب گیا ہے، ایک انکوائری بھگتی ہے، اور انکوائری کیا ہے کہ اتنا پیسہ کھایا گیا ہے. مراد علی شاہ اس بات پہ بچ رہے ہیں کہ جناب میں نے تو اپنے ہاتھ سے نہیں خرچے. میں نے کل کہا تھا کہ 45 سے 55 ارب روپیہ جون کے مہینے میں ریلیز ہوتا ہے، وہ آپ کیسے خرچ کر سکتے ہیں جون کے مہینے میں؟ کھا گئے یہ بھی اسد کھرل کے 9 ارب کی طرح. دیکھیے اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ سے حساب نہیں مانگے گا، اب ہر ایک حساب مانگے گا. اور آپ کو معلوم ہے قائم علی شاہ نے ان سمریوں پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے جو ان کو فارورڈ کی گئی تھیں. انہوں نے کہا اب جو آئے گا وہ اس پر دستخط کر لے گا. میں صرف اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ سمریاں ہیں جن پر دستخطوں کے بعد مال ہی مال آنا تھا، لیکن وہ بہرحال مال جو ہے وہ کہیں ادھر ادھر ہو گیا. اور کل پرسوں میں نے کہا تھا اپنے پروگرام میں کہ خورشید علی شاہ کہتے ہیں کہ مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا. انہیں اعتماد میں لیا گیا. ملنے گئے پیپلز پارٹی کے کچھ لیڈر ایم کیو ایم سے، اور دیکھیے اس کے نتیجے میں اگر میں بہت ہی مختصر بات کہوں، آپ جس فرنٹ مین کو یا جس کے فرنٹ مین کو بچانا چاہتے ہیں وہ نہیں بچے گا. عشرت العباد کو آپ گورنرشپ سے ہٹانا چاہتے ہیں، میں نہیں کہتا آپ ہٹا سکیں گے، نہیں ہٹا سکیں گے، لیکن سازشیں سندھ میں جاری ہیں. فرمائیے. سنا ہے بلاول اور عمران خان میں ملاقات ہونے والی، کیا یہ خبر سچ ہے؟ ہاں دیکھیے بلاول اور عمران خان میں ایسے ملاقات ہونے والی ہے کہ فیصل کریم کنڈی پیپلز پارٹی سے اور ہمارے ایک اینکر دوست جو ہیں فواد صاحب، وہ دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ ملاقات ہو جائے، لیکن اس ملاقات کے نتیجے میں کوئی تحریک نہیں چل سکتی. پیپلز پارٹی جو اپنی ساکھ بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے، دیکھیے عمران خان آپ سے اپنا ووٹر تو شیئر نہیں کر سکتے، لہذا یہ ملاقات ہوگی، شاید نہیں ہوگی. بلاول بھی اپنی جگہ پر کچھ سوچ رہے ہیں، انہیں حال ہی میں تھوڑے سے اختیارات ملے ہیں اپنے والد محترم سے. مجھے نہیں یقین کہ وہ کوئی ایسی چال چلیں گے جس کا نتیجہ شاید منفی میں چلا جائے. جی کیا مراد علی شاہ بغیر کسی مشکل کے سی ایم بن جائیں گے یا کچھ رکاوٹیں آئیں گی؟ دیکھیے یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مراد علی شاہ کا جو نمبر گیم ہے وہ مشکل میں ہے. مثلا وہ پیر پگاڑا کے پاؤں تو میں تیسرا دن کہہ رہا ہوں کہ وہ پڑ گئے تھے. اچھا ایم کیو ایم کے ہاں بھی وہ چلے گئے ہیں.
وہ ایم کے ایم خود کہہ رہی ہے کہ ہم بندے مارنے والے ہیں. اب پیپلز پارٹی پتہ نہیں کس, میں نے پہلے کہا کہ کون سی جمہوریت کے لیے دیتی رہی قربانیاں, لیکن وہ نمبر آف گیم پوری کریں مشکل میں ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آصف علی زرداری نمبر آف گیم جو ہے وہ پوری کر لیں گے. جی لاہور کی طرف آتے ہیں. 70,000 ادویات کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں 2 چیزوں سے لوگ چلتے ہیں, ایک دوا ہے اور ایک دعا ہے. جی دیکھیے 70,000 جو ادویات بڑھائی گئی ہیں ان میں ذرا اگر آپ کو میں بتاؤں کہ دمہ ہے, کھانسی ہے, دل ہے, الرجی ہے, ہیپیٹائٹس ہے, میں جتنی گنتا جاؤں کوئی دوا, پھر 70,000 دوائیں بڑھا دی گئی ہیں. میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان بہرحال لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہوا ہے, اور اگر کسی مافیا نے یا ڈرگ مافیا نے یہ قیمتیں بڑھوا دی ہیں, یہ بہرحال حکومت کے لیے بہت کڑا امتحان ہے. میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر کو بلانا چاہیے وفاقی وزیر صحت کو, خاتون کو, اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو تو میں نے وزیر بنایا تھا, یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ پاکستان کے اندر میرے خلاف ایک سازش کریں, باریک کام کریں, میرے لیے ایسی صورتحال پیدا کریں کہ لوگ جو ہیں وہ چیخنے لگیں. بہرحال اس پہ کچھ پرائم منسٹر کو میرا خیال ہے بہت جلدی کرنا. وہ جو انہوں نے کہا رپورٹ طلب کر لی, جناب پرائم منسٹر ہر بات کی, بلکہ میں اپنے ناظرین سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا چیف منسٹر نے رپورٹ طلب کر لی, پرائم منسٹر نے رپورٹ طلب کر لی, آئی جی نے رپورٹ طلب کر لی, یہ ایک بندہ ہوتا ہے پی آر او, وہ کچھ بھی نہیں کرتا, وہ فوراً یہ خبر تو کہہ ہی دیتا ہے, لگا دے, یہ تو اپنے پلے سے ہی کہہ دیا کریں کہ وزیر اعلیٰ نے رپورٹ طلب کر لی, وزیر اعظم نے رپورٹ طلب کر لی. جناب پرائم منسٹر یہ ایک خوفناک کام ہے. نہ آپ کو بجلی کی قیمت کا پتہ ہوتا ہے, نہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پینے کا پانی بھی مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. ابھی سیلاب ہیں, میں نہیں سمجھتا, میں آگے اس پہ گفتگو کروں گا کہ آپ سیلاب جو ہے اس کے بارے میں آپ کی اطلاعات کیا ہیں, یعنی حکومت کی اطلاعات کیا ہیں اور عمل کیا ہے. جی مسلم اوقاف والوں نے گرانٹ مانگ لیا حکومت سے, حالانکہ وہ تو ایسا ادارہ ہے جسے حکومت کو فائدہ دینا چاہیے. دیکھیے مسلم اوقاف میں مزارات ہیں اور بعض مزارات کی آمدنی کروڑوں میں ہے. بے شک. آج ایک سمری بھیجی گئی ہے ٹو چیف منسٹر پنجاب کہ ہمیں پیسے چاہیے, ہم خسارے میں. اب خسارہ کیا ہے؟ خسارہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ مزارات جہاں آمدنی کروڑوں میں ہے وہاں ایک گلہ ہے جو محکمہ اوقاف کا ہے, اور دوسری طرف سجادہ نشین ہیں یا گدی نشین ہیں. اچھا وہ گدی نشینوں جو وہاں اوقاف کا عملہ ہے جی, وہ خود ایک طرح سے وہاں سسٹم ایسا بنا دیتا ہے کہ لوگ گلے میں ڈالنے کے بجائے گدی نشین کو دیں, اس لیے کہ اس میں اس کی پارٹنرشپ ہوتی ہے. صحیح. اچھا میرا صرف ایک اس سوال کے جواب میں جو انہوں نے سمری بھیجی ہے اس پر ایک اعتراض ہے, اور اعتراض یہ ہے کہ اگر مزارات کی آمدنی کم ہے, کسی مزار کی آمدنی بھی کم ہے, تو آپ وہاں اوقاف کا ملازم اپنے پلے سے کیوں لگا رہے؟ واپس کیجئے اس کو. آپ جو واپس نہیں کر رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ اصل میں آمدنی زیادہ ہے, آپ نے اس میں اپنا حصہ اتنا رکھ لیا ہے, اور اس طریقے سے آپ کے پاس آ رہا ہے کہ وہ نہ آپ اس کی جان چھوڑتے ہیں, نہ آپ یعنی حکومت کو وہ پیسہ دیتے ہیں, وہ پیسہ آپ لوگوں کی جیبوں میں اور ان گدی نشینوں کے جو آپ سے مل گئے ہیں ان کی جیبوں میں جا رہا ہے, اور حکومت کو نقصان ہو رہا ہے. اس پر بہرحال چیف منسٹر کو سوچنا چاہیے کہ آخر یہ مزارات جن کی آمدنی ان کے اخراجات سے زیادہ ہے وہ مسلم اوقاف نے اپنے قبضے میں کیوں لے رکھے ہیں. اور اس پر اگر چیف منسٹر کوئی رپورٹ منگوا لیں, اور رپورٹ میں نہیں کہہ رہا ہوں بالکل کہ آپ اسپیشل برانچ سے منگا لیں, آپ وہ رپورٹ آئی بی سے طلب کریں, آپ بلکہ 3 ایک جوائنٹ کمیٹی بنائیں, آئی ایس آئی کی, ایم آئی کی اور آئی بی کی. آئی بی تو براہ راست پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتی ہے, وہ تینوں مل کے جو رپورٹ دیں گے وہ سچ ہوگی. ہو سکتا ہے میں سچا نہ ہوں, اور ہو سکتا ہے محکمہ اوقاف سچا نہ ہو, اصل حقیقت کوئی اور ہو. جی پرسوں ہم نے بات کی تھی لاہور میں بچوں کے اغوا پر, 600 سے زائد بچے اغوا ہو گئے. یہاں کسی بگ شاٹ کا بچہ اگر اغوا ہو جائے تو تہلکہ مچ جاتا ہے. دیکھیے یہ جو ہے نا بچوں کا اغوا, مجھے معلوم ہے آپ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ کس کا بچہ یا کس کے بچے اغوا ہوئے تھے ترتھلی. نہیں نام نہیں لیجیے, میں اس کے بغیر ہی بات کر لیں. دیکھیے
بنیادی طور پر تو مدیہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ امیر آدمی کا بچہ اغوا ہوتا ہے تو میڈیا بھی جاگ جاتا ہے اور میرے جیسے بھی جاگ جاتے ہیں اور ساری ایجنسیاں بھی متحرک ہو جاتی ہیں اور پکڑے بھی جاتے ہیں اور افغانستان سے بھی واپس لائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کچھ نہیں، بس یہ بائی چانس ہی ہو گیا۔ دیکھیں اس وقت تقریباً لاہور میں 6 مہینے میں نے پرسوں میں یہ بات کی تھی 312 بچے اغوا ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اچھا نوٹس ہو گیا، بہت اچھی سلام ہے سپریم کورٹ کو، اور جسٹس ثاقب نثار صاحب کا تعلق اس شہر سے ہے جو اس وقت قائم مقام چیف جسٹس ہیں، انہوں نے اس کا نوٹس لیا اور کہا ہے ماؤں کی گودیں اجڑتی رہیں گی لیکن پولیس خاموش رہے گی۔ دیکھیے چیف جسٹس آف پاکستان بہرحال اگر پاؤں مارے تو بہت ساری چیزیں دب جاتی ہیں، بہت ہی اچھا ہوا ہے کہ اس کا نوٹس ہو گیا ہے اور آئی جی جائیں گے اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جائیں گے، لیکن مجھے اپنی عدلیہ سے جس سے پورے پاکستان کو امیدیں ہیں عرض یہ کرنا ہے کہ آپ ریمارکس تو دیتے ہیں، آپ کے ریمارکس دینے کی وجہ سے فیصلہ ذرا اور طرح کا ہو جاتا ہے۔ ریمارکس آپ بہت سخت دیتے رہتے ہیں، فیصلے میں نرمی ہو جاتی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جس آئی جی کی موجودگی میں 6 مہینے میں صرف لاہور سے 312 بچے اغوا ہوئے ہیں، کیا اسے آئی جی رہنے کا حق ہے؟ اگر پولیٹیکلی کسی کو بہت پسند ہے وہ بالکل ایک الگ بات ہے، لیکن اصولی طور پر تو ایک بچے کے اغوا پہ بھی اگر یہ امیر محمد خان کا دور ہوتا، اگر 4 روپے آٹا اس وقت سیر ہوتے تھے، ایک سیر مہنگا ہو جاتا تھا، تو امیر محمد خان کا پیغام پہنچایا جاتا تھا ڈی سی کو کہ مجھے فلاں وقت کے بعد 4 آنے سستا چاہیے، اور سستا ہو جاتا تھا۔ اب یہ کام کس نے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیوں کرنا ہے اور کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر چاہتی بھی ہے حکومت یا انتظامیہ تو اس کا بہرحال ایک جو جواب ہو دینا۔ ویسے اس پہ میری ایک سجیشن ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جب آئی جی کو طلب کرے تو انہیں کہے کہ متعلقہ ایس ایچ او جہاں جہاں سے بچے اغوا ہوں، متعلقہ ایس ایچ اوز، متعلقہ ڈی ایس پیز اور متعلقہ ایس پیز جو ہیں، انہیں ایس پی کو شاید آئی جی مجھے نہیں معلوم، شاید نہیں معطل کر سکتا، وہ سینٹرل گورنمنٹ سے اس کا تعلق ہے، باقی دونوں کو معطل کریں اور وفاقی حکومت کو سفارش کریں کہ وہ اس ایس پی کو بھی معطل کر دیں یا اسے تھوڑا سیک کریں، تو پھر معلوم ہوگا کہ کیا ہے۔ سردار خالد ابراہیم صاحب نے کشمیر کی صدارت ٹھکرا دیا ہے، کیا یہ؟ دیکھیے سردار خالد ابراہیم بیٹے ہیں سردار محمد ابراہیم کے، سیاست جی ان کے گھر کی آپ یہ کہہ رہے ہیں چیز ہے جی، اور اقتدار بھی۔ سردار خالد ابراہیم ایک بہت اپ رائٹ آدمی ہے، 20 سال لگاتار الیکشن لڑتے رہے، الیکشن منتخب نہیں ہو سکے۔ اب جب وہ منتخب ہوئے اور انہیں کہا گیا تو انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے کہا کہ شکریہ میاں صاحب آپ کا، شام ختم ہو، آپ یہ عہدہ اپنے پاس رکھیے، یہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہے، وہ جیتے ہیں، وہ بنیں گے اور میں اپنے حلقے کے لوگوں کی خدمت کروں گا۔ اچھا ایسے اپرائٹ ہمارے ملک میں جس کو صدر بنایا جائے، خواہ نام کا بھی صدر ہو، ٹمبکٹو بھی ہو، وہ آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ عہدہ چھوڑنا، میں نے اس لیے کہا کہ وہ بہت اپرائٹ ہے، بہت اصول پسند آدمی ہے۔ ہماری پالیٹکس میں ایسے لوگ نہیں ہیں، وہ کشمیر کی پالیٹکس میں بھی ہیں۔ ایک سابقہ صدر کا بہت لمبا عرصہ سردار ابراہیم اور سردار عبدالقیوم جو ہے وہ صدر رہتے رہے، لیکن ان کا ٹھکرا دینا ان کی بھی اس عظمت کو سلام ہے جو انہوں نے عہدہ ٹھکرایا، کرسی کو ٹھکرایا، ورنہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے۔ جی ریل اسٹیٹ پہ جو ٹیکس لگا ہے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے ایک بڑی سمپل سی بات بتاؤں، آج اس پہ ایک خبر چھپی ہے، مجھے بہت دکھ ہوا اس کا، اس لیے کہ میری اطلاع یہ تھی اور میں نے یہ جس سے سنا تھا اسی نے فیصلہ کرنا تھا یا اسی نے کچھ بتایا تھا کہ دیکھیے جو ڈی سی ریٹ ہے وہ آپس میں حکومت کہہ رہی تھی کہ اگر ہمارے ساتھ نیگوسیشنز کرنے والے پراپرٹی ڈیلرز کے یا ریئل اسٹیٹ کے جو نمائندے آئیں گے ہم ان سے نیگوشیٹ کریں گے، اور اگر وہ ڈی سی ریٹ انہوں نے دگنا کر دیا تو ہم اسے مان جائیں گے۔ لیکن کوئی کمزور لوگ شاید نیگوشیٹ کر رہے ہیں، وہ شاید 500% ڈی سی ریٹ بڑھانے کو، 500% چھپا یہ ہے، مجھے نہیں پتا اصل کیا حقیقت ہے، اور اگر اس کی اوسط نکالی جائے
وہ بھی تقریباً 250% بڑھتی ہے. یہ بہرحال میں تو اسے ٹھیک نہیں کہتا اور نہ حکومت کی ہاں میں ہاں ملاتا ہوں، نہ کہتا ہوں ٹھیک، اس لیے کہ پاکستان کے عام آدمی کو جس نے اپنے لیے بھی مکان خریدنا ہے وہ بہرحال نہیں ہو سکتا. اور پراپرٹی والوں نے یہ اس ملک میں ایک بہرحال یہ لوگ جو ٹاؤنز بنا رہے ہیں، جو سوسائٹیز بنا رہے ہیں، آج ویسے اس پہ بھی بات کرنی ہے اپنے آخری سیگمنٹ میں کہ یہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ پنجاب کا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اس ملک میں ایک بزنس کو زندہ رکھا ہوا تھا. آپ کو شاید اچھا نہیں لگا، حکومت والوں میں کسی کو اچھا نہیں لگا، ان کا شاید پراپرٹی کا کاروبار نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو بالکل ایسا کر دیا ہے اب نہ خریدار ہے اور نہ ہی شاید کوئی بیچنے والا ہے. اس لیے کہ دونوں طرف ٹیکس اتنا لگنا ہے کہ ان کی پسلی نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں. جی مدیحہ. پرویز خٹک صاحب پچھلے کچھ دنوں میں کافی ایکٹیو سے. جی خاموشی دیکھیں وہ ان کا ایکٹیو ہونا اور ان کا عملاً کام کرنا دو مختلف چیزیں. آج پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ دھرنے کی وجہ سے 4-5 مہینے پختونخوا کی حکومت ڈیفنکٹ ہو گئی تھی. یعنی جو مرکزی حکومت کہتی تھی کہ آپ نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا، انہوں نے اس حقیقت کو یہ کہہ کر تسلیم کر لیا کہ ہم بھی دھرنے میں کام نہیں کر سکے. تو پھر یہ جو دھرنا اور مرنا ہے اس کی پرویز خٹک صاحب کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھیں آپ کے خلاف لوگ باغی ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کام نہیں کیا، آپ کو چیف منسٹر نہیں رہنا چاہیے. اور یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. عمران خان صاحب اسے کیسے دیکھتے ہیں، اسے کیسے حل کرتے ہیں، یہ بہرحال ایک بہت ہی مشکل کام ہے. اور چونکہ دھرنے برنے کی بات کر رہا ہوں تو اندرون شہر لاہور میں نے بہت کمپین کی، میں نے کئی سال کام کیا، کم از کم 1.5 کام کیا اور بہت کچھ اپنے اخبارات میں چھاپا. کل پہلی مرتبہ ایک بلڈنگ پہ ایکشن ہوا ہے اور وہ بلڈنگ جس پہ ہم نے کل بھی چھاپا تھا، پرسوں بھی چھاپا، پرلے دن بھی چھاپا تھا، وہ گرا دی گئی ہے. اگر ورلڈ سٹی اتھارٹی کے لوگ نہ ملے ہوئے ہوں تو یقیناً وہاں یعنی ہوا یہ کہ لوگوں نے ایسے سرکاری سڑک گزر رہی ہے اور ساتھ ان کی آدھا مرلہ زمین ہے، وہ اس آدھا مرلہ میں زمین میں سے اندر گئے اور نیچے پتہ لگا 2.5 کنال کی انہوں نے بیسمنٹ بنا دیا. میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے کہوں گا کہ ہائی کورٹ لاہور نے اس پہ ضرور ایکشن لیا اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے کہے گا آپ بھی یہ معلومات کرائیے. اب تو ڈی آئی جی آپریشنز لاہور نے پولیس والوں سے کہا کہ اگر ایک اینٹ بھی رکھی گئی تو میں نہیں چھوڑوں گا. تو کام رک گیا، پچھلے 2 دن سے واقعتاً کام رک گیا. لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے دیوار خریدی ہے، دیوار کے نیچے سے بیسمنٹ نکالنی شروع کر، پتہ لگا 2.5 کنال کی بیسمنٹ ہی بنا گئے. یہ سلسلہ کب ختم ہوگا؟ اس ملک میں یہ جو ظلم ہو رہا ہے، اگر لاہور میں زلزلہ آ جاتا ہے اور کل ذرا سی زمین ذرا زیادہ ہلتی ہے تو وہ سارے جو زمین کے نیچے ہوں گے ان کا کیا ہوگا؟ میں اپنے منہ سے یہ بات نہیں کہنا چاہتا. جی شاہ محمود قریشی صاحب 3 نسلوں کو سرو کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ریزائن کرنے کے بعد کوئی اور پارٹی جوائن کرنے والے ہیں؟ دیکھیے اس کے پیچھے ایک بڑی خبر ہے مدیحہ، اور خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی دراصل اپنے اندر ایک بات طے کر چکی ہے کہ وہ خورشید شاہ صاحب کو شاید اپوزیشن لیڈر نہیں رہنے دیں گے. ان کے خیال میں وہ حکومت کے ساتھ مل گئے. میرے پاس شاید وقت کم ہے لیکن میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ خورشید شاہ صاحب کو اگر آپ ہٹائیں گے اپوزیشن کی لیڈرشپ سے تو آپ دوبارہ پیپلز پارٹی سے کسی کو اپوزیشن لیڈر نہیں بنا سکیں. یہ میں اپنے صحافتی تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اپنے انالیسز کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. آپ نے مدیحہ مجھ سے پوچھا شاہ محمود قریشی کا، تو میرا خیال ہے چند دنوں میں شاہ محمود قریشی صاحب شاید اس جماعت میں ہوں گے جسے آج کل بہت رگید رہے ہیں. اور اب اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو عمران خان کے ارد گرد اقتدار کے لیے اکٹھے ہوئے تھے یا جنہیں امید تھی کہ عمران خان اقتدار میں آنے والے ہیں، ان کا شاید جی بھر گیا ہے یا انہیں انفارمیشن ملی ہے یا انہیں بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی منزل اگر اقتدار ہے تو یہ وہ جماعت نہیں ہے، آپ کو کسی اور جماعت میں جانا ہے. اور وہ جماعت شاید منتظر ہے جناب شاہ محمود قریشی کی، اور اگر انہوں نے وہ جماعت جوائن کر لی تو انہیں اپنا سابقہ عہدہ جو ہے وہ بھی شاید مل جائے گا. جی
We'll take a break اور واپس آ کے ہم لوگ بات کریں گے پنجاب کوآپریٹو پر.